बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। यहाँ कुछ बड़ी अहम ख़बरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान अब किस तरफ जाने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट को एक बात समझ आ गई है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में वक्त गुजरता जाएगा उनकी मुखालफत में इजाफा होता जाएगा। अभी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत का सामना है, कुछ हद तक फजल रहमान साहब मुखालफत करते हैं, कुछ लोग ढके छुपे अंदाज में मुखालफत करते हैं, और बहुत सारी इलाकाई जमातें, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मसाइल के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों एक सर्वे करवाया था जिसमें ये सवाल रखा था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट को। हैरान कुन तौर पे आज से 2-3 साल पहले तक जो एस्टेब्लिशमेंट अवाम में खासी पॉपुलर थी उसके खिलाफ 95% वोट आए, और सिर्फ 5% लोग सियासतदानों को मौजूदा पाकिस्तानी हालात के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। हालांकि सियासतदानों में नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, जरदारी हैं, मरियम हैं, बिलावल हैं, शहबाज शरीफ हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, एमक्यूएम के लोग हैं। तो सियासतदानों से लोग बहुत नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी 5% सियासतदानों को ज़िम्मेदार समझा जाता है पाकिस्तान में, और 95% जो मैंने एक्स के ऊपर एक सर्वे करवाया उसके मुताबिक लोग एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए मौजूदा हुकूमत क्योंकि कठपुतली हुकूमत है और ये जाली फार्म 47 के तहत लाकर बिठाई गई है, तो एस्टेब्लिशमेंट इनसे कोई भी कानून पास करवा सकती है। ये सहूलत एस्टेब्लिशमेंट को महदूद मुद्दत के लिए मुयस्सर है, और वो ऐसे कानून अब बना रही है ताकि मुस्तकबिल में तमाम लोगों को कंट्रोल किया जा सके। फ़र्ज़ करें कल को मुल्क में इमरजेंसी लग जाती है, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाती है, या कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाती है, या कोई और हुकूमत मिली जुली सरकार लाई जाती है, तो ये जो कवानीन अब बनवाए जा रहे हैं इनके ऊपर फिर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कुछ नहीं कह सकेगा इन कवानीन के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा से इस बात के हक में रहा हूं कि सख्त कवानीन मीडिया के हवाले से बनने चाहिए, लेकिन वो सबके लिए होने चाहिए। मैंने कभी पीका कानून की मुखालफत नहीं की। मैं ये कहता हूं कि जितने मर्जी सख्त कवानीन बनाएं, जितना मर्जी सख्त क्राइटेरिया रखें, लेकिन कवानीन का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पिक एंड चूज हो, इसको फंसाओ और इसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है, क्योंकि अभी जो पीका कानून आया है ये तो ऐसा लगता है कि काला कानून ही बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी एक मिसाल मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। अब हामिद मीर साहब ने कहा फेक न्यूज़ क्या है। मुतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया, पहले इल्ज़ाम लगाया गया इसने पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी, फिर इल्ज़ाम लगाया मुतीउल्लाह जान की तलाशी ली तो उसके अंदर से मंशियात निकल आई, फिर इल्ज़ाम लगाया कि मुतीउल्लाह जान नशे में था। अब ये सारी चीज़ें फेक न्यूज़ नहीं है तो और क्या है। आप मिसाल के तौर पे देख लें कि मोटरवे पुलिस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जी मुरम्मत के लिए मोटरवे बंद कर रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च करना था। तो क्या वो फेक न्यूज़ नहीं थी जिसको फैलाया गया। अभी जियो न्यूज़ ने एक फेक न्यूज़ फैलाई, वहां से शुरू की, मैं भी उसके चक्कर में आ गया। मैंने कहा इतना बड़ा चैनल है, ठीक बात कर रहा होगा कि बिलावल को अमेरिका से दावतनामा आ गया और वो ट्रंप की जो सदारत की हलफ बर्दारी की तकरीब है उसके अंदर शामिल होने जा रहा है। बाद में पता चला कि वो खबर भी झूठी निकली। हालांकि पीपल्स पार्टी वाले बड़ी देर तक उस खबर को अपने दिल के साथ लगाकर बैठे रहे। अब मामला ये है कि ये जो कानून बन रहा है ये तो खालिसतन ऐसा लगता है कि आज़ादी इजहार राय का गला घूंटने के लिए बन रहा है। ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब ये मैं मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल आपके सामने रख देता हूं ना। सबसे आसान तो ये जो मेरे साथ हुआ, अभी 2 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए हैं, और दोनों दफा क्या किया गया है, मैंने ट्वीट कुछ और लिखी, उस ट्वीट को बदल के उसके अंदर अल्फाज की तरमीम करके नए अल्फाज उसके अंदर शामिल करके और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब मुझे बताएं ये फेक न्यूज़ नहीं है तो और क्या है। यानी मैंने जो बात कही नहीं, मैंने जो बात लिखी नहीं, मैंने जो बात ट्वीट नहीं की, वो बात मेरे खाते में डाल के मेरे पे मुकदमा करवा दिया। अब जो मुकदमा करवाने वाले हैं या जिन्होंने ये तरमीम की है उनके खिलाफ मुकदमा बनता है ना, लेकिन मैं कहां दरखास्त दूं। मामला यह है कि यहां पे पिक एंड चूज है। मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाने का कोई और मकसद नहीं है। अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप की एक खबर आई है। ये खबर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पीका कानून क्या है और ये आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। यही कानून कल को पीपल्स पार्टी, PMLN और बाकी जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि कल को इनके ऊपर भी जो है वो नजला गिरेगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में जिसने भी इलेक्शन लड़ना है उसने हमारे खिलाफ ही लड़ना है अब, और हमारे खिलाफ ही जो जाएगा उसी को वोट डालेगी पाकिस्तान की आवाम। तो ऐसे में वो अपनी अब एक शील्ड बना रहे हैं कि कम से कम हम तो महफूज हो जाएं।
اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ گروپ میں کوئی توہین کی گئی ہے مریم نواز کی, اور اس کے اوپر ایک ایڈمن جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یعنی اب آپ کسی بھی ایڈمن کو گرفتار کروا سکتے ہیں. پہلے ایف آئی آر دیکھیں آپ, ایف آئی آر بڑی مٹی مٹی سی ہے, لیکن میں نے بڑی مشکلوں سے کلوز کر کے اس کو پڑھا ہے, تو جو میں اس میں سے لکھ پایا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جناب پاک پتن کی ایف آئی آر ہے. جناب ایس ایچ او تھانہ فرید نگر, السلام علیکم. میں یہ مورز ہوں, یہ عرض کر رہا ہوں کہ من ایس آئی شبیر حسین, یہ شبیر حسین صاحب سب انسپیکٹر ہیں, عابد کانسٹیبل, سرکاری گاڑی جس کا نمبر GAA ہے 756, ڈرائیور جس کا خرم جاوید ہے اور اس کا کانسٹیبل نمبر 702 ہے. سلسلہ گشت اور پڑتال جرائم شرقی ریلوے پھاٹک پر ہم موجود تھے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے ہم سوشل میڈیا میں گھس گئے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یعنی وہ گشت کر رہے تھے, اچانک یہ اگلا جملہ یہ ہے کہ موجود ہوں کہ سوشل میڈیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں توہین آمیز بیہودہ قسم کی جس میں ڈرٹی لینگویج استعمال کی گئی ہے پوسٹ ملاحظہ ہوئی. یعنی آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے کیا لکھا ہوا ایف آئی آر میں؟ ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ پولیس اپنی گاڑی پہ گشت کر رہی تھی. وہ ایک سب انسپیکٹر کہہ رہا ہے جناب میں گاڑی میں گشت کر رہا تھا, ایس ایچ او صاحب, گشت کرتے ہوئے میرا گزر ہوا سوشل میڈیا پر سے, اور وہاں میں نے دیکھا کہ مریم نواز کے بارے میں ڈرٹی لینگویج استعمال کی گئی ہے, ایک پوسٹ ملاحظہ ہوئی. گشت کے دوران ان کو ایک پوسٹ ملتی ہے, کس نے دکھائی, کیسے دکھائی, کوئی بندہ ملا اس نے دکھائی, یا کوئی موبائل پہ بندہ چیک کر رہا تھا, یہ پیچھے سے اچانک پہنچ گئے, انہوں نے جا کے اس کے موبائل میں دیکھ لی, اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی اچانک پوسٹ ملاحظہ ہوئی جو کہ مسمی حافظ, اس کا نام عجیب سا مٹا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے اظہار امین ہے, اور اس کا موبائل نمبر آگے لکھا ہوا ہے. اس نے اس موبائل نمبر سے اپلوڈ کی, موبائل نمبر سے اپلوڈ کی, اس کا مطلب یہ کہ یہ واٹس ایپ کی ہے. موبائل نمبر سے جو پوسٹ اپلوڈ ہوتی ہے وہ واٹس ایپ پہ اپلوڈ ہوتی ہے, جو آتی ہے اس پہ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, باقی جگہوں پہ اس میں نمبر موبائل کا نہیں ہوتا. اچھا جی, اپلوڈ کی جو کہ پاکستان کے ٹائیگرز گروپ میں کی گئی. یہ گروپ بنا ہوا ہے پاکستان کے ٹائیگرز واٹس ایپ کے اوپر, اس گروپ کے اندر اس موبائل نمبر سے ایک پوسٹ ہوئی جو کہ حافظ اظہار امین نامی بندے نے کی ہے. پھر وہ بتاتے ہیں جی مذکورہ گروپ کا ایڈمن آصف فرید ولد عبد الجبار ہے. اس کا ایڈریس جناب فلاں فلاں قرار پایا ہے, اور قرار پایا ہے اور USB میں ہم نے ثبوت بھی حاصل کر لیا ہے. حافظ اظہار امین نے جان بوجھ کر پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی, اور آصف فرید نے یہ جانتے ہوئے کہ پوسٹ توہین آمیز ہے, غیر قانونی ہے, اسے ڈیلیٹ نہیں کیا, اور دیگر گروپ کے ممبران کو پوسٹ کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا اور عوام الناس میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے. ارتکاب جرم ہوا ہے, پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جناب. اب آپ اندازہ کریں, یعنی اس کا مدعی کون ہے؟ پولیس والا گشت کر رہا تھا, گشت کرتے کرتے اچانک ایک پوسٹ سامنے آ گئی. ایسے ڈیجیٹل دور میں ہم جی رہے ہیں کہ پولیس والا گاڑی چلا رہا ہے, اچانک سوشل میڈیا کی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے پوسٹ, اور وہ دیکھتا ہے اچھا واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ چل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد یعنی کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے, بیچ میں کوئی لنک نہیں ہے. یعنی یہ ایف آئی آر ردی کی ٹوکری میں جائے گی, لیکن یہ کاٹی کیوں گئی اس کو ذرا آپ سمجھیں. یہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ مخالفین کو کچلنا کیسے. یعنی اس بندے کے اوپر کوئی تپ ہوگی, یا یہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہوگا. اب اس بندے کو کچلنے کے لیے یا اس کو نشانہ بنانے کے لیے بڑے آرام سے USB کے اندر ڈالا کہ مریم نواز کی کوئی 2-4 عجیب سی پوسٹیں ڈال دی USB کے اندر, اور الزام لگا دیا جی یہ فلاں بندہ ہے جو ایڈمن ہے گروپ کا, اس گروپ کے اندر اس بندے کی اس گروپ میں یہ آئی ہے, اور ڈالی بھی کسی اور نے. یعنی آپ کسی بھی گروپ میں کوئی بھی چیز ڈالیں, گروپ کا ایڈمن وہاں پہ گرفتار ہو جائے گا. کتنا آسان ہے, گروپ کے اندر کوئی بھی چیز ڈالیں اور گروپ کا ایڈمن گرفتار, کہ جناب اس نے چاہے دیکھی بھی نہ ہو پوسٹ, اس کو پتا بھی نہ ہو, وہ بیچارہ کہیں اسپتال میں پڑا ہو, یا وہ کہیں بیچارہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے فرض کریں, گروپ ایڈمن اور موبائل اس کے بعد ہے ہی نہیں, پیچھے سے کوئی اور بندہ بیچ میں پوسٹیں ڈالی جا رہا ہے, وہ عید والے دن گرفتار ہو جائے گا. وہ اس لیے گرفتار ہو جائے گا کہ اس نے ڈیلیٹ نہیں کی. تو یہ جناب ایک ایف آئی آر کی گئی ہے. اب مخالفین کو کیسے کچلا جائے گا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آزادی اظہار رائے پاکستان کے اندر تقریباً ختم ہو گیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ڈکٹیٹر کا ضیاء الحق کا دور بھی ایسا نہیں تھا جو لوگ بتاتے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں اتنی سختی نہیں تھی اور میڈیا کے اوپر اتنی پابندیاں نہیں تھی, بلکہ میڈیا پرویز مشرف کے دور میں آزاد ہوا تھا. اور اس دور کے اندر تو میڈیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور یہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے اپنی اردلی حکومت سے, اور اردلی حکومت وہ کام کرتی چلی جا رہی ہے, کرتی چلی جا رہی ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کل کو یہی ڈنڈا ان کے سر پہ پڑے گا. اور آپ اندازہ کریں ان کی سوچ کا کہ
مریم نواز کے ایک نون لیگی ایم پی اے ہے اور یہ خاتون ہے جس سے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں. اب یہ کہتی ہے جی نعیم حیدر پنجوتا, وہ ایک لڑائی ہوگی ان کی نون لیگی بندے کے ساتھ, ہاتھا پائی تک معاملہ نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو کسی کی بھی نجی زندگی میں جانا چاہیے. نہ نون لیگ کو ایسا کام کرنا چاہیے, نہ پی ٹی آئی کو ایسا کام کرنا چاہیے. نجی زندگی میں تو بالکل نہیں جانا چاہیے. آپ میرا سارا کریئر اٹھا کر دیکھ لیں, میں نے کبھی کسی کی نجی زندگی کے اوپر اٹیک نہیں کیا. میرے سارے ویلاگ اٹھا کے آپ دیکھ لیں. اچھا, اب اس میں ہوا یہ ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو وہ کہہ رہی ہیں کہ انتظار پنجوتا کی طرف غائب کر دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. یعنی آپ اندازہ کریں ان کی گھٹیا اور گندی سوچ کا. یعنی یہ غلاظت کا ڈھیر نہیں ہے ان کے دماغ میں تو اور کیا ہے. جبری گمشدگی کو کوئی شخص ایسے جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ یعنی اس بات کو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ اس پالیسی کا حصہ ہے کہ انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جائے, ان کے ساتھ ظلم اور جبر کیا جائے. انتظار پنجوتا جن حالات سے گزرے وہ کہتے ہیں جی نعیم پنجوتا کو بھی ان حالات سے گزارو. انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کل کو یہ حالات اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. ظلم اور بربریت کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں آج. ان کو اقتدار کے نشے میں بالکل بھول گیا ہے کہ انسانی حقوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ناظرین, سمپل بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ امریکیوں کی منتیں اور ترلے کرنے کی بجائے یا ان سے جا کر بھیک مانگنے کی بجائے یہ جیل میں چلے جائیں اور جا کر عمران خان صاحب سے گزارش کر لیں کہ ساڈی بس ہو گئی ہے, تو عمران خان صاحب ان کو زیادہ بہتر وے فارورڈ بتا دیں گے اور عمران خان صاحب ان کو زیادہ بہتر رستہ دے دیں گے اس سارے کرائسس سے نکلنے کے لیے. لیکن آپ کچھ بھی کہیں کہ یہ لوگ پاکستانی تو ہیں نا, عمران خان پاکستانی ہے, عمران خان محب وطن آدمی ہے, یہ سب جانتے ہیں. ورنہ بڑا آسان تھا اس کے لیے, اس کو ڈیل کئی دفعہ آفر ہوئی, وہ چھوڑ کے چلا جاتا پاکستان. وہ پاکستان کی خاطر پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جا رہا. وہ یہ کہتا ہے میرا گھر ہے, میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. عمران خان کے پاس جاؤ, عمران خان سے مانگو, وہ آپ کو دے بھی دے گا اور آپ کو شرمندہ بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ امریکن سے مانگو گے, غیر ملکیوں سے مانگو گے, غیروں سے مانگو گے, تو وہ آپ کے ساتھ سودا کریں گے. وہ دیکھیں گے اس سودے میں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور ان کے فائدے میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ اس خطے میں ان کے مفادات کس کے ساتھ ہیں اور کتنے زیادہ ہیں, اور ان مفادات کے لیے پاکستان کو کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یا کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. لہذا عمران خان کے پاس جائیں جیل میں, اس میں سب کی عزت بھی رہ جائے گی اور پاکستان کی بھلائی بھی ہوگی. لیکن اگر یہی ضد کرنی ہے کہ ہم نے امریکیوں کے آگے, مغرب کے آگے گھٹنے ٹیک دینے ہیں اور ان کی ہر بات مان لینی ہے, لیکن عمران خان کے ساتھ بات نہیں کرنی, تو یاد رکھیں اپنے عوام کے سامنے سرنڈر کریں گے تو عوام آپ کو عزت دیں گے. اگر کسی اور کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکیں گے تو وہ آپ کو ذلیل اور رسوا کریں گے, اور یہ آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے اگر آپ نے اپنے معاملات پاکستان کے اندر خود حل نہ کیے تو. مجھے تو ناظرین یہ جو قانون جس طرح کے بن رہے ہیں نا پاکستان میں, ان کو دیکھ کر نا ایک دور یاد آتا ہے ڈکٹیٹرز کا. ضیاء الحق کا دور ہو یا مشرف کا دور ہو, ہم دیکھتے تھے دکانوں میں, خاص طور پہ جو حجاموں کی دکانیں ہوتی تھی جہاں آپ کٹنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں, یا ہوٹلوں میں یا ریسٹورنٹ میں, وہاں ایک نا چھوٹی سی تحریر مل جاتی تھی, وہ بازاروں میں بک سٹالز کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی تھی, وہاں سے لے کے سٹیکر لگا دیتے تھے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں یا سیاسی گفتگو منع ہے. یعنی ڈکٹیٹرز کے دور میں سیاسی گفتگو منع ہوتی تھی, اب آپ سیاسی گفتگو کر ہی نہیں سکتے. وہ بھی واٹس ایپ کے اندر لوگوں کی پرائیویٹ چیٹ ہوتی ہے, ایک گروپ کے اندر 10 لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں, وہ جو مرضی چیٹ کریں, وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ اس کو انہوں نے سوشل تو نہیں کیا, پوری دنیا میں تو نہیں پھیلایا, اب اس کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ پاکستان کو لے کر کس طرف جانا چاہتے ہیں. یہ کل کو ہاتھ لگا لگا کر روئیں گے. جو لوگ آج کل خوش ہو رہے ہیں نا اس طرح کے قانون بنا کر, آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوگا کیا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کلیم کیا ہے, رؤف حسن صاحب نے, کہ ری تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے اس وقت. یعنی انہیں یہ لگتا ہے, جو میں ابھی بات کر رہا تھا, کہ عمران خان سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہے, امریکہ کو اور مغرب کو بھول جائیں اور اس کے دباؤ کو بھی اپنے دماغ سے نکال دیں. عمران خان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ مغرب کی طاقت سے واپس آئے گا, وہ بھی عوامی طاقت سے اور انصاف کی طاقت سے واپس آنا چاہتا ہے. تو آپ اس کا بھی کانفیڈنس رہنے دیں, عوام کا بھی کانفیڈنس سسٹم پہ رہنے دیں, اور خود بھی بیٹھ کر معاملہ حل کر دیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب ری تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے. میں آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مثال دے دیتا ہوں. جس وقت آپ یہ دیکھیں گے نا کہ پیپلز پارٹی غصے میں آ رہی ہے یا اگریسو ہو رہی ہے, بڑکے مار رہی ہے بلا وجہ, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ پیپلز پارٹی اب مشکل میں ہے یا انہیں لگتا ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے. پیپلز پارٹی جیسے ہی مشکل میں آنے لگتی ہے تو یہ بڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, نون لیگ جیسے ہی مشکل میں آنے لگتی ہے نا تو یہ غلطیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ گھبراہٹ میں جیسے ہی آتے ہیں تو غلطیاں شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی مشکل میں نہیں آتی,
وہ دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، تو یہ مشکل بھی بیچارے سیاستدانوں پہ پڑ جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، لیکن آئینی بینچ کے سامنے اس معاملے کو جب لگایا گیا تو اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں۔ اب اگر یہ معاملہ انہی ججز نے سننا ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں، تو پھر تو انصاف نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف یا جتنے بھی درخواست گزار ہیں، مجھے لگتا ہے وہ پہلی ہی پیشی کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو فل کورٹ میں بھیجا جائے۔ سب سے پہلے اس بینچ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس اہم ترین معاملے کو جو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے، کیونکہ یہ آئینی بینچ بننے سے پہلے کا کیس دائر کیا گیا ہے، یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے، اپیل دائر کی گئی ہے، یہ آئینی بینچ بننے سے پہلے دائر کی گئی ہے، لہذا اس کو فل کورٹ کے سامنے بھیجا جائے۔ یہ مطالبہ اتنے زوردار طریقے سے آئے گا اور اتنے زوردار طریقے سے پورے ملک میں ہوگا کہ یہ مشکل ہو جائے گا کہ آئینی بینچ ہی اس معاملے کو سنے۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جس طرح سے ججوں کو لگایا جا رہا ہے نا، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو کوئی انقلاب ہی آئے گا اور ان ججز کو بھی پی سی او ججز کی طرح فارغ کرنا پڑے گا، ورنہ عدلیہ کا حلیہ جتنا بگاڑ رہے ہیں نا یہ پورا نظام مل کے، وہ ایسا لگتا ہے کہ اگلے 15 سے 20 سال تک کے لیے ان چیزوں سے یا ان تعیناتیوں سے عدلیہ کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز لگائے گئے ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک جج نے الیکشن لڑا ہوا ہے سندھ میں جو لگائے گئے ہیں، یہ عمر دراز گوندر صاحب خبر دے رہے تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کا بیٹا بھی ایک جو ہے وہ جج لگا دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب اس طرح جو ججز لگیں گے جن کی شہرت کے بارے سے یا ان کی جانبداری کے بارے میں پہلے سے مارکیٹ میں خبریں موجود ہیں، یا وکلا یا جو وکلا تنظیمیں ہیں یا جو صحافی ہیں وہ اس بارے میں جانتے ہیں، تو پھر انصاف کے امکانات جو ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ ناظرین، اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے خبر ہے، اس میں ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عامر ڈوگر صاحب نے دیا۔ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ میری راولپنڈی کی خصوصی عدالت میں اعظم سواتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے وہاں انتہائی دردناک منظر دیکھے ہیں۔ جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ کئی مہینوں سے جیل میں قید ہیں، ان کا بھی تھوڑے دنوں میں دوبارہ کیس لگنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں پہ زیادہ جاتے بھی نہیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، حالانکہ وہ ایک بزرگ رہنما ہیں، انہوں نے اس عمر کے اندر بہت قربانی دی ہے۔ لیکن اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا کیا، یہ اعظم سواتی صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وقت آنے پہ یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ میں صرف اتنا آپ کو کہہ دوں اعظم سواتی صاحب کے بارے میں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ یہ بات اگر کسی پہ آج کی تاریخ میں سچی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے تو وہ جناب اعظم سواتی صاحب ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صحافی ہوں یا باقی لوگوں وہ بھی اب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں رفتہ رفتہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے القادر یونیورسٹی کیس میں، یہ کیس اب ہائی کورٹ کے اندر ٹکے گا نہیں۔ سارا کا سارا انحصار اس بات پہ ہے کہ ملک ریاض کی گواہی آ جائے۔ ملک ریاض نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی گواہی نہیں دیں گے۔ اب پاکستان میں پہلی مرتبہ ریاست نے ملک ریاض کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ میرے چند سوالات ہیں کہ ملک ریاض کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، اس کے بارے میں ریاست کو ابھی پتہ چلا جب اس نے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی؟ جب ملک ریاض نے زرداری کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا تب ریاست کو نہیں پتہ چلا؟ جب ملک ریاض نے نواز شریف کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا ریاست کو تب پتہ نہیں چلا؟ جب ملک ریاض کے پاس سے ریٹائر جرنیل نوکریاں کرنے جاتے تھے، ریٹائر بیوروکریٹ نوکریاں کرنے جاتے تھے، تب ریاست کو پتہ نہیں چلا؟ جب ملک ریاض کئی منٹ کے اشتہارات ٹی وی چینلز کو دے رہا تھا تب ریاست کو پتہ نہیں چلا؟ جب ریاستی ادارے ملک ریاض سے چیریٹی کے نام کے اوپر بے شمار کام لے رہے تھے تب ریاست کو پتہ نہیں چلا؟ اب اچانک سے دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو ملک ریاض نے ضد پوری نہیں کی، اس نے کہا جی میں گواہی نہیں دیتا، جھوٹی گواہی میں نے نہیں دینی، اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے پاکستان میں، مافیا اس لیے اس کو کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ بے شمار زمینیں ہیں جہاں پہ ہریالی ہوتی تھی، جنگل ہو سکتا تھا، جہاں پہ نیچر تھی، ان ساروں کو تباہ کر کے وہاں سوسائٹیاں بنا دی ہیں، اور آدھی سے زیادہ سوسائٹیاں ابھی بھی خالی پڑی ہیں، پلاٹوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ مافیا کے کاروبار کو دھچکا لگا ہے ملک ریاض کے پاکستان سے باہر کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے، تو سونے کی جو انڈے دینے والی مرغی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جس بنا پہ آج کل ملک ریاض کے اوپر وہ لوگ بھی اچھل کود کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ملک ریاض کا نام لینے کی کبھی جرت نہیں کی تھی۔ تو ناظرین اب تک کے لیے